बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। आज डेडलाइन है, आखिरी वो तारीख है जब हुकूमत ने आइनी तरमीम करवानी है और इस वक्त 2:33 हैं और पूरा अहवाल आपको बताता हूँ इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। शुरू में ही आपको अपडेट करता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के 11 वो लोग जिनसे तहरीक इंसाफ का रब्ता नहीं हो पा रहा, उन सब के नाम अब अब्दुल कादिर हमारे दोस्त हैं एयर वाई पे, उन्होंने भी ब्रेक कर दिए। मैं आजकल थोड़ा सा मोहतात हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मोहतात हूँ कि ये नाम कल मैंने ट्वीट कर दिया था, कल ही मुझे ये सारे नाम पता चल गए थे बशमूल ज़ैन कुरैशी, लेकिन मैं आजकल इसलिए नहीं करता क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा उनको शौक चढ़ा हुआ है हर एक को ये कहने का कि फ़लाना भी वारदात डाला है, फ़लाने भी वारदात डाला है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई इसमें अगर पीटीआई अपना नुकसान, पीटीआई के लोग करना चाहते हैं तो अपना नुकसान कर लें। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ के पास, तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात जो दुनिया की 10 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिस जमात को पाकिस्तान के लोगों ने 2 अक्सरियत दी है और इमरान खान ने इस क़यादत पर एतमाद किया है। यानी इन्होंने आज आके ये नाम ये बता रहे हैं कि हाँ ये नाम है, हमारे साथ राब्ते में नहीं है। होना तो ये चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके अलावा भी नाम है जो इनके साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन इनका कोई मैकेनिज्म नहीं है पीटीआई का, कोई इनके अंदर कोई ऐसी कमेटी नहीं है। और इनको बार बार यही बात कुछ लोगों ने कही कि आप लोगों में इतना तपड़ नहीं है, तो जो बाहर पाकिस्तान से बाहर तहरीक इंसाफ के सिंसियर लोग बैठे हैं उनकी एक 5-6 रुकनी कमेटी बना दें, उनको सारे MNAs रिपोर्ट भिजवाएं अपनी, कौन कहाँ पे है वो एक लिस्ट बनाएं। अब मुझे एक बात बताएं कि पीटीआई के टोटल कोई राउंड अबाउट 100 कर लें, 100 तकरीबन पीटीआई के MNAs हैं। 100 नाम लिख के एक लिस्ट पे टिक मार करने में कितनी देर लगती है कि अच्छा जी पहला नाम ये है उमर अयूब, ये तो टूट ही नहीं सकता, बात आगे चलें फलाना है, अच्छा फलाना ये कहाँ पे है, राब्ता करें जी कहाँ पे है जी, ये फलाने उन 20 लोगों में शामिल है जो हमने फलानी जगह पे रखे हुए हैं। ओके जी, ये 20 तो आप लिस्ट से निकाल दें क्योंकि ये 20 हमने फलानी जगह पे रखे हुए हैं। अच्छा ये 15 ये फलान जगह है, हाँ इन 15 को निकाल दें, इन 18 को निकाल दें, पीछे बच गए ये 18 नाम। हाँ जी तुम कहाँ हो, मैं जी सिक्योर हूँ। नहीं ये सिक्योर की क्या बात है भाई, तुम फलानी जगह पहुंचो, ये क्या बात है कि मैं सिक्योर हूँ, नहीं इस वक्त हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तुम पहुंचो फलानी जगह पे। और ये कितनी देर लगती है ये लिस्ट टिक मार करने में, ये भी तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत नहीं कर सकी। फिर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ सोशल मीडिया वाले बात करते हैं और ये वो। और मैं एक तो आपको, आप थोड़ी सी आईनी तरमीम को गुजरने दें, मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि इतना कैजुअल रवैया तहरीक इंसाफ की जो जहां पे लीडरशिप मौजूद है, इतना इनका मतलब गया गुजर रवैया, ऐसे इनका इतना इन्होंने लाइट लिया चीजों को जिस वजह से इनके बंदे टूटे। आज जिनके ये नाम बता रहे हैं कि ये टूट गए हैं, इनको आज से 12 दिन पहले पता था कि ये बंदे बिक गए हैं। लेकिन जिसके, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता रहा कि जिसके जिम्मे सेनेटर्स को सिक्योर रखना था वही सेनेटर्स तोड़ रहा है, वही पूरे करके दे रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा था, मुझे पता है कि तहरीक इंसाफ के बाहर से एक रहनुमा ने, यहां से उसको तहरीक इंसाफ के बाहर एक इमरान खान के बड़े 2 कमाल सिंसियर, इमरान खान के दिलो जान से इमरान खान के कारकुन हैं, जाले हैं, खिलाड़ी हैं, जानिसार हैं, जिनकी कुर्बानियां इमरान खान के लिए, जिनके खानदान की कुर्बानी इमरान खान के लिए, उन दोनों ने कॉल की तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को जो सेनेटर हैं उनको कि जी हमें पता चला है कि फलां सेनेटर जो है वो पाकिस्तान आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने चेक कर लिया वो बाहर हैं। अच्छा, उन्होंने फिर अपने सोर्सेज से चेक किया, उन्होंने फिर उनको कॉल की कि सर जी वो सेनेटर तो इस वक्त इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवां दवा हैं, वो पाकिस्तान में हैं। अच्छा मैं चेक करता हूं। चेक किया, फिर कोई जवाब नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसका कहा गया कि जी उसका बिजनेस बंद हो गया। अच्छा, फिर बाहर वालों ने चेक किया, उन्होंने कहा बिजनेस उसका ओपन है। अच्छा, फिर करते कराते सारा कुछ उस जिसके जिम्मे था उसको सिक्योर करना और उसकी नजर रखना कि वो पाकिस्तान से बाहर है, उसने एक और सेनेटर को कहा, उस सेनेटर ने राब्ता किया उससे, जो सेनेटर जिसने सौदा कर लिया था, और उसने कहा जी आपके साथ क्या हुआ है, मुझे पता चला है कि आपके साथ फलाना वाकया हो गया। उसने कहा मैंने तो 10 दिन पहले ये वाकया बता दिया था फलाने अपने लीडर को, और उसने वो कहता है कि उसने आपको कह दिया था। उसने कहा मुझे तो उसने कहा ही नहीं था, मुझे तो उसने आप कहा है। अच्छा चलें आप फोन बंद करें, मैं जरा देखता हूं आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये रवैये थे तहरीक इंसाफ के, इस क़यादत के, जिनको कहा जाता है कि जनाब इनके ऊपर आप बात ना करें। इनको सारा पता था कि ये बंदे हमारे टूट गए हैं और आज आके ये नाम बता रहे हैं मीडिया को कि हाँ ये नाम थे। और अभी भी ये कर क्या रहे हैं, अभी भी टीवी पे आके ना और सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं नहीं और ये और वो। अच्छा, फिर जब मेरे साथ एक इनके टॉप बंदे की बात हुई, मेरे साथ बात हुई, उसने एक वाकये पे मुझे कहा कि ये हो गया वो हो गया, और उसने बिल्कुल जबरदस्त और सच्ची बातें की। थोड़ी देर बाद उसने वीडियो पैगाम कुछ और जारी कर दिया। अच्छा, वो मैं समझता हूं, इसमें मैं इस बात पे मैं
آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں ہماری ان کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بات پی ٹی آئی کے لیڈرز اس لیے نہیں آن ریکارڈ کر سکتے کیونکہ ان کا ایک نظم ہے، ایک ڈیکورم ہے، اس کو انہوں نے بائی پاس نہیں کرنا ہوتا۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، کل مجھے تحریک انصاف کے ایک رہنما نے جب میں نے بتایا کال کی، اس نے مجھے کہا کہ میرا دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی، ایسے بندے کا نام ہے، تو کہتا ہے کہ میرے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ تو میں جو ہے نا، میں ایسے صوفے پہ لیٹا ہوا تھا، لیٹ کے، اور میں ان کی کال اٹینڈ کر رہا تھا، تو میں نے کہا نہیں آپ بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا جی زین قریشی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا زین قریشی؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا نہیں یار، کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے۔ میں نے کہا پکا؟ اس نے کہا پکا۔ اچھا، اب اس نے مجھے کہا کہ یار آپ نے نا ابھی کسی کو نہیں بتانا، یہ میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ان سے میری بات ہوئی، پھر میں نے انہیں کہا کہ اب کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیڈر نے مجھے کہا کہ یار اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اگر اس چکر میں رہیں کہ ہم زین قریشی کا نام نہ بتائیں، اس لیے نہ بتائیں کہ اگر ہمارے ایم این اے کو پتہ چلا کہ زین قریشی بھی ٹوٹ گیا ہے تو ہمارے لوگ زیادہ نہ ٹوٹ جائیں۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم کیوں نہ بتائیں تاکہ ایک ہائپ تو کریٹ ہو، دباؤ تو بڑے زین قریشی پہ، شاید وہ واپس آ جائے جو وہ لوٹا بن چکا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی بات میں وزن ہے۔ پھر انہوں نے یہ نام وہ کیا اور پھر اس طرح سے نام پبلک ہوا۔ جب تک انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں پبلک کروں تب تک میں نے زین قریشی کا نام پبلک نہیں کیا تھا۔ یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بھی پتہ ہے سارا، اور وہ ہم سے جب بات کرتے ہیں ہمیں بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ آن ریکارڈ آگے کچھ اور باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے پارٹی کا ایک ڈیکورم ہے اور وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ بھی کئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اب زین قریشی کا نام اگر وہ جاری نہیں کر رہے تھے تو ایک پازیٹیو سوچ تھی نا کہ اگر زین قریشی کا نام جاری کر دیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اور بندے نہ ٹوٹ جائیں کہ اگر یار زین قریشی نہیں کھڑا ہو سکا تو ہم کیوں کھڑے ہوں۔ تو یہ پازیٹیو ان کا ایک سینس تھی۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب زین قریشی کے معاملے پہ میرے جان سوالات ہیں۔ دیکھیں، جو مہر بانو قریشی ہیں انہوں نے بڑی قربانی ان کے خاندان نے دیا اور مجھے بڑی ہمدردی ہے ان کے خاندان کے ساتھ، اور شاہ محمود قریشی صاحب بڑے تکلیف میں ہوں گے، کر میں ہوں گے، اذیت میں ہوں گے۔ بلکہ زین قریشی کے اوپر آنے سے پہلے باقی نام بھی آپ کو بتا دوں جو تحریک انصاف نے اب اس بات کی تصدیق کر دیا کہ یہ نام ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ اس میں ظہور حسین قریشی ہیں، اس میں مقداد حسین ہیں، اس میں عثمان علی ہیں، اس میں مبارک زیب ہیں، اس میں اورنگزیب کھچی ہیں، اس میں چودھری الیاس ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن ہیں، ریاض فتیانہ ہیں، اور سینیٹرز میں ڈاکٹر زرکا ہیں اور سلیم رحمان ہیں۔ یہ نام تو تحریک انصاف اب بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی 5-6 نام ہیں۔ ابھی بھی اگر تحریک انصاف والے بیٹھ کے کوئی ایک بندہ ان کا لسٹ بنا لے، اور میں آپ کو بتاؤں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوٹے بنیں گے اور جو لوٹے بن چکے ہیں، اب ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ یہ چلے کہ مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اگر مولانا آ جاتے ہیں ساتھ، پھر یہ ان کے ووٹ ان میں سے صرف 2 3 3 کے ڈلوائیں گے، پھر زیادہ کے نہیں ڈلوائیں گے۔ پھر باقی آ کے کہہ دیں گے کہ جناب ہمارے بارے میں تو غلط خبر چل رہی تھی۔ بھائی آپ کے بارے میں اتنے دنوں سے چل رہا ہے، ابھی تک آپ کو کوئی ویڈیو پیغام نہیں آیا، اور آپ پارٹی کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہیں، اور آپ اپنی پن لوکیشن بھی پارٹی کو نہیں بھیج رہے، اور ایک لوٹا جو ہے وہ 17-18 جولائی سے پاکستان سے باہر تھا، اور وہ ابھی آیا ہے 12 اکتوبر کو پاکستان واپس آیا ہے، اور وہ جو ہے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب ہاؤس میں ہے۔ مطلب اس حد تک چیزیں پی ٹی آئی کو پتہ ہیں، تو پھر بعد اگر پی ٹی آئی کو یہ باتیں پتہ ہیں تو پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، اب آ جائیں جی زین قریشی صاحب کے معاملے پہ۔ زین قریشی صاحب کے معاملے پہ صورتحال یہ ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر بانو قریشی صاحبہ نے کہا آج ٹویٹ کر کے کہ 16 اکتوبر سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا، ان کو ڈر ہے کہ وہ اغوا ہو گئے ہوں گے۔ 16 اکتوبر سے آج تک مہر بانو قریشی صاحبہ اور ان کا خاندان کیوں خاموش رہا؟ میں تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں ان کی کہ وہ کتنی اذیت میں ہوں گے اس وقت، کہ جس شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے لیے اتنی قربانی دی، جس نے اتنا ظلم سہا، جو بخار میں ان کو انتہائی سخت موسم میں جس طرح سے ان کو ایک گاڑی میں لے جایا گیا، تکلیف اور اذیت دی گئی، وہ ساری انہوں نے سہی، لیکن یہ زخم ان کے اوپر سب سے بڑا ہوگا جو ان کا بیٹا ان کو دے رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس کے ووٹ اس کو اب نہ ڈلوایا جائے کیونکہ ویسے بندے پورے ہو جائیں گے، تو کہا جائے گا وہ نہیں، وہ تو واقعی اغوا تھے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ اغوا تھے تو 16 اکتوبر سے اب تک مہر بانو قریشی صاحبہ نے یہ بات پبلک کیوں نہیں کی؟ جب ان کی بھابھی کو اٹھایا گیا تو انہوں نے اتنا رولا ڈالا، پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو زین قریشی کے معاملے پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زین قریشی کے معاملے میں انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو کیوں نہیں آگاہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے جتنے پی ٹی آئی کے لیڈر سے پوچھا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اغوا ہیں، اور ان کی فیملی میں ہمیں نہیں بتایا، اور ہم سے جب بھی بات ہوئی تو زین قریشی نے کہا آئی ایم اوکے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اغوا تھے تو کسی عدالت میں کیوں نہیں گئے آپ نے کوئی ایف آئی آر کیوں نہیں کی؟ آپ نے رولا کیوں ڈالا؟ پھر کل سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ زین قریشی لوٹا ہو گیا، تو آپ نے 16 گھنٹے بعد کیوں ٹویٹ کیا؟ آپ نے اسی وقت کیوں نہیں ٹویٹ کیا کہ وہ اغوا ہو گئے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زین جو ہے وہ مطلب بالکل عقل نہیں مانتی،
کہ زین قریشی جو ہے وہ 16 سے اغوا تھے، نہیں، ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور وہ بار بار کہتے رہے کہ میں سیکیور ہوں. ان کو کہا جاتا رہا آپ کے پی کے آ جائیں، اور ان کو اس لیے زیادہ ان پہ دباؤ نہیں ڈالا پی ٹی آئی نے کہ یار یہ تو شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں کہ ٹوٹ سکتا ہے، تو اس لیے. لیکن یہ ہے زین قریشی کی، اور زین قریشی ہی رابطے کر کے ایم این ایس کو قائل کر رہے تھے کہ ہمیں چلے جانا چاہیے. یہ بات بھی مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے بتائی ہے، اور یہ ساری بات ہے. اچھا، اور پھر زین قریشی جو ہیں ان کی اہلیہ کو اغوا جو کیا گیا، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد پاکستان سے روانہ کیسے ہو گئی؟ جہاں تو جس کا بھی مسئلہ ہے اس کی پورے خاندان سٹاپ لسٹ پہ ہے، ای سی ایل پہ ہے، اس کی نہ کوئی بہن جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا جا سکتا ہے، نہ اس کی بیوی جا سکتی ہے. اور بیویاں تو جتنے یہ ہیں ان کی سب کی بیویوں کو سٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے کہ جنہوں نے مطلب جن کو اس وقت ووٹ کے لیے جنہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے اور جنہوں نے خود کو بیچا ہوا ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، تو اس لیے جب تک اس کا چیز میننگ نہیں ہو جاتی تو اگر کسی کو اغوا کیا ہوا ہے تو اس کی بیوی کو ڈالا ہوا ہے کہ تاکہ یہ مکر نہ جائے. اور جو اس وقت دل و جان سے ساتھ ہے اور جس نے پیسے لے لیے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بیوی بچے آزاد ہیں، وہ جا رہے ہیں. تو زین قریشی صاحب کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر ان کی اہلیہ کیسے پاکستان سے چلی گئیں. ان کا نام سٹاپ لسٹ پہ نہیں تھا، ان کا نام ای سی ایل پہ نہیں تھا. اب آ جائیں جناب باقی صورتحال پہ. باقی صورتحال یہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر نہیں ہو سکا. 19 سے شروع کرتے ہیں. کابینہ کا اجلاس 9:30 بجے تھا، پھر 12 بجے تک گیا، پھر 1:30 بجے تک گیا، پھر رات 12 بجے ہوا. پھر یہ کہا گیا کہ ایک مسودہ منظور ہو گیا ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں منظور ہوا. پھر آج 2:30 بجے بلایا گیا تھا کابینہ کا اجلاس، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس شروع نہیں ہو سکا. قومی اسمبلی کا اجلاس 19 اکتوبر کو بلایا گیا تھا 3 بجے، پھر 7 بجے کیا گیا، پھر 9:30 بجے رات کیا گیا، پھر رات 12 بجے سے پہلے شروع کیا گیا اور دن 12 بجے تک ملتوی کیا گیا 11 بجے تک، اور پھر جو ہے وہ کر دیا گیا اس کو 3 بجے تک کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں 3 بجے شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 19 اکتوبر کو بلایا گیا تھا 11 بجے، پھر 12:30 بجے کیا گیا، پھر 3 بجے کیا گیا، پھر 6:30 بجے کیا گیا، پھر 8 بجے کیا گیا، پھر 11 بجے شروع ہوا، اور شروع ہو کے اور پھر 12 بجے سے پہلے رات 12:30 تک ملتوی ہوا، اور پھر آج دن 12:30 بجے تک یا 12 بجے تک ملتوی کیا گیا، اور ابھی تک شروع نہیں ہوا، بلکہ اب پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 بجے جو ہے وہ شروع ہوگا. اس کے بعد بلاول اور مولانا کی رات جو ملاقات ہوئی تھی اس میں مولانا نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے بات کر کے، اور پی ٹی آئی نے آج تک کا ٹائم مانگا ہے، تو پی ٹی آئی کا وفد کچھ دیر میں مولانا صاحب کے پاس پہنچے گا. دیکھیں مولانا کے لیے مولانا نے اب تک جو چیزیں نکلوائی ہیں وہ مولانا کا کریڈٹ ہے، وہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو مولانا کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس وقت مولانا صاحب بھی ان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے. ایک اچھا ان کا ورکنگ ریلیشن بنا ہے، اس کو ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، دونوں سائڈوں کو ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو اس بات کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ اگر کل عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے تو کریڈٹ گوز ٹو مولانا فضل الرحمان. جب 2 کو نہیں جانے دے رہے تھے سب زیادہ حامد رضا صاحب کو اور سلمان اکمل راجہ صاحب کو، تو وہ بھی مولانا صاحب نے راستہ جو ہے وہ نکال کے دیا. پھر اسی طرح سے مولانا صاحب نے ملٹری کورٹ نکلوائی، آئینی عدالت نکلوائی، قاضی فائزی صاحب کو نکلوایا، بنیادی انسانی حقوق کو بچایا، ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو رکوایا، سب کچھ. اب 2 چیزوں کے اوپر مسئلہ پھنسا ہوا ہے، جس میں سے ایک چیز تحریک انصاف چاہتی ہے کہ مولانا اور اگر لے لیتے ہیں تو اس سے بڑی فتح نہیں ہو سکتی. اب تک جو مولانا نے اچیو کیا ہے وہ 70% مولانا نے یہ جنگ جیت لی ہے، 30% رہتی ہے. اور اس 30% میں ایک ہی چیز ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن کروا دیتے ہیں اور یا ایسا میکنزم بنوا دیتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان بنے، تو پھر میں مولانا صاحب کی کامیابی کو 100% کہوں گا. لیکن تحریک انصاف کا مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کو نہ تو ووٹ دینا چاہیے، نہ تحریک انصاف ووٹ دے گی، کیونکہ تحریک انصاف جب اس اسمبلی کو فارم 47 والا کہتی ہے اور یہ مینڈیٹ تحریک انصاف کا تھا، پھر تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. لیکن تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور سوشل میڈیا ان کے جو انفلوئنسرز ہیں ان کے بات سمجھنی چاہیے کہ مولانا نے بہت بڑی چیز اچیو کر کے دی ہے. اب مولانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ نہیں جاتا تو بندے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے اور ہمارے اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ وہ اوریجنل مسودہ پاس کروا لیں گے جس میں آئینی عدالت بھی ہے، جس میں قاضی فائزی صاحب بھی ہے، جس میں ملٹری کورٹس بھی ہیں، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہے. لیکن میرا ذاتی طور پر موقف یہ ہے کہ اگر مولانا ساتھ نہیں جاتے تو ان کا باپ بھی یہ ترمیم نہیں کروا سکتا. پی ٹی آئی کے ان کو 12 بندے ان کو ایم این ایس چاہیے، ناممکن ہے 12 بندے ٹوٹے. جتنا اب دباؤ بڑھ گیا ہے ہو سکتا ہے 12 انہوں نے میکسیمم کتنے توڑے ہوں گے، 12 توڑے ہوں گے. 12 میں ہو سکتا ہے ایک آدھا آگے فلور پہ بگڑ جائے، کسی ایک ہی تو غیرت جاگ سکتی ہے نا، وہ کہہ کہ میں نہیں دیتا ووٹ. اگر وہ اغوا ہے تو وہ فلور پہ آگے مکر جائے گا، آئینی ترمیم ناکام ہو جائے گی. مولانا کے بغیر یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. اگر مولانا جو موجودہ مسودہ ہے مولانا کا اس پہ بھی مولانا کروا لیتے ہیں تو 70% کریڈٹ مولانا کا ہوگا، 30% مولانا کا کریڈٹ نہیں ہوگا. لیکن جو چیز 30% میں ہے وہ ڈیمیجنگ چیزیں ہیں، بہت ڈیمیجنگ ہیں. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مولانا کے بارے میں کوئی کمپین نہیں ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں ہونے چاہیے. آپ اختلاف کیجئے، تنقید کیجئے، آپ کا رائٹ ہے،
لیکن مولانا نے یہ جنگ جیتی ہے، قاضی کو نکلوایا ہے، آئینی عدالت کو نکلوایا ہے، ملٹری کورٹس نکلوائی ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ نکلوائی ہے، تباہی اور بربادی نکلوائی ہے، رکوائی ہے، انسانی حقوق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک چیز ہے جس کے اوپر مولانا صاحب سے ریکویسٹ سب کر رہے ہیں کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کروا دیں۔ باقی وہ ہمارے دوست ہیں نا عمران لالی کا، وہ اکثر ٹویٹ کرتے ہیں میں راضی ہوں تیرے تھے، تو مولانا صاحب پہ ہم راضی ہیں اگر وہ صرف منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کروا دیں۔ اس کے بعد اگلی آ جائیں جناب کہ اور ڈرامے ہو رہے ہیں جی، ایم کیو ایم کو وہ مسودے پہ بریفنگ دینے چلیں گے، اعظم رضا تاراڑیار کو خدا کا خوف کیا کریں، خدا کا خوف کیا کریں۔ اب ایم کیو ایم کو وزیر قانون جا کے بریفنگ دے گا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ایم کیو ایم کیسے مینج ہوتی ہے، کس نچلے لیول کے آفیسر کے میسج کے اوپر ایم کیو ایم چلتی ہے؟ اتنی نا ایم کیو ایم کو وہ بڑا چلا کے آپ پیش کریں گے، ایم کیو ایم کو وزیر قانون جا کے اور بریفنگ دینے گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بڑی اس کے اوپر ابھی تک مسودہ کسی کے پاس نہیں، اس لمحے تک مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کل رات کابینہ کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا، اس دن خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے مسودہ منظور کیا، ان کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا۔ عمر جٹ نے بتایا پروگرام 3 میں کہ ہم نے جتنے لوگ نکلے ان سے پوچھا، کسی کے پاس مسودہ نہیں تھا۔ تو یہ سب ڈرامہ اور بکواس ہے۔ اس کے بعد یہ آج بڑا پھر ہائی الرٹ ہے، سیکورٹی بہت سخت ہے، ڈی چوک کے اوپر بھی اندر باہر صحافیوں کو آج بہت لمیٹڈ صحافیوں کو اندر جانے دیا جائے گا، یہ ان کا پلان ہے۔ اور جن کے پاس ایکریڈیٹیشن کارڈ ہیں، کچھ اور جن کے پاس آفس کارڈ ہے وہ بھی کل چلے گئے تھے، ان کو روکا جائے گا۔ موبائل پہ فوٹیج کے حوالے سے دوبارہ الرٹ جاری کیا گیا کہ نہیں بنائی جائے گی، کیونکہ اندر جب لوٹے آئیں گے تو ان کی فوٹیج کوئی نہ بنائے۔ باہر بھی مخصوص جو الاؤڈ کیمرہ مین ہیں ان کو جانے دیا جائے گا، باہر سوشل میڈیا والوں کا راستہ روکا جائے گا، یوٹیوبرز کا راستہ روکا جائے گا۔ تو باقی یہ ہے، باقی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کا اعلامیہ آ گیا ہے، اور اس میں اچھا ایک چیز اور ہے، اس پہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ کل طلال چودھری نے کہا تھا کہ آج کا جو سورج طلوع ہوگا وہ آئینی ترمیم کے ساتھ ہوگا۔ کل فیصل واٹر نے بڑے بڑے بیان دیے تھے، کل بلاول نے کہا تھا کہ پرسوں کہا تھا کہ آج یہ کل رات والی آخری رات ہے آپ کی اسلام آباد میں، اس کے بعد آپ چلے جائیے گا۔ اور عطا تارڑ صاحب نے بھی کل بڑے بڑے بیان دیے تھے، اور آج اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں تو کوئی ان میں سے یو کے روانہ ہو جائے گا، کوئی یو ایس روانہ ہو جائے گا، کوئی دبئی چلا جائے گا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ سارے چلے جائیں گے، اور لوٹے جو ہیں ان کو بھی فیملی سمیت جو ہے وہ آج رات کو ہی بہت ہائی الرٹ سیکورٹی میں، بہت ہائی بلٹ پروف گاڑیوں میں، کالے شیشوں والی گاڑیوں میں، اور بہت ہائی لیول کی سیکورٹی میں، ان کو جیسے اسٹیٹ گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں اتنی سخت سیکورٹی میں پروٹوکول لگا کے سڑکیں خالی کروا کے ان کو ایئرپورٹ روانہ کیا جائے گا، اور ایئرپورٹ سے ان کو بیرون بھجوایا جائے گا۔ اسپیشل جہاز شاید بک کروائے جائیں کہ کوئی اور اس میں نہ ہو، یا کوئی یہاں اسپیشل طیاروں پہ بھجوایا جائے گا، لیکن یہ ان کے ساتھ لوٹوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کو بھجوایا جائے گا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر مولانا ساتھ آ جاتے ہیں پھر پی ٹی آئی کے زیادہ بندے ایکسپوز نہیں کیے جائیں گے، پھر 4 قومی اسمبلی میں ایکسپوز کیے جائیں گے، اور سینٹ میں 1 آدھ ایکسپوز کرنا پڑے گا، 1 یا 2، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ ہے ساری صورتحال، یہ ہے سارا معاملہ۔ دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ آج آئینی ترمیم ہوتی ہیں، یہ اپ سیٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب میں ایک اور سامنے خبر دیکھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ۔ کوئی خدا کا خوف کریں ہمارے ٹی وی چینلز، کوئی تھوڑی سی تو اپنی عزت بچا کے رکھیں۔ مطلب ایک کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایم کیو ایم کا مسودے کو ووٹ دینے کا فیصلہ، ایم کیو ایم کیا بات کروں میں۔ خیر، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا کل آ گیا تھا کہ وہ بائیک آؤٹ کریں گے، وہ اس کا ووٹنگ حصہ نہیں بنیں گے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کو ایک ورکنگ ریلیشن مولانا کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور مولانا کا نہ تو آپ دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز کرنی چاہیے جو ماضی میں ہوتی نہیں ہے، دونوں سائڈوں سے اپنی ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب عمران خان کو جہودی ایجنٹ کہتے تھے، آگے پی ٹی آئی بھی جو ان کا نام جو ایک بگاڑا ہوا تھا وہ لیتی تھی، اب یہ دونوں کا نہیں کرنا چاہیے، ایک اچھا ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہیے۔ اور مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے 70% یہ جنگ جیتی ہے اور 30% ہے، اور اگر مولانا صاحب منصور علی شاہ صاحب کو بنوا دیتے چیف جسٹس پاکستان تو پھر میں 100% مولانا صاحب کو کریڈٹ دوں گا، اور یہ جنگ پھر مولانا صاحب 100% جیتے ہیں۔ باقی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 یہ ہے ڈیمیجنگ، آئینی بینچ وہ ڈیمیجنگ ہیں، لیکن یہ چیزیں بعد میں سپریم کورٹ میں جائیں گی، چیلنج ہوں گی، اس پہ بات چیت ہوگی۔ لیکن قاضی کا راستہ جو مولانا نے رکوایا نا، تو میں جاتے جاتے عمران لالی کا والی بات کروں گا کہ مولانا صاحب میں راضی ہوں تیرے تھے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لکھنی مانسو کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔